बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में एक अफसोसनाक ख़बर के साथ हाज़िर हूँ। आज इतवार है और आज सुबह ग्वादर में जो कायद-ए-आज़म का 6 माह पहले एक मुजस्मा नस्ब किया गया था मैरीन ड्राइव थ्रू जो है उसके पास। मैं ग्वादर आज तक नहीं गया, मुझे इसकी लोकेशन का सही तरह अंदाज़ा नहीं है, तो लिहाजा मैं वो बड़ा जो पढ़ा है मैं वही आप ख़बर देखी है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। और वो ये ख़बर है कि जी कि सुबह 9:20 पर एक अचानक धमाका होता है और कायद-ए-आज़म का जो मुजस्मा है जो इस हुकूमत ने नस्ब किया था वहाँ पर वो मिस्मार हो जाता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये कहने वाले बता रहे हैं कि ये 200 मीटर के फ़ासले पर है गवर्नर हाउस। जो एक गवर्नर हाउस से मुराद जिस तरह होते हैं ना मुख्तलिफ जो सियाती मकामात होते हैं वहाँ पर हर सूबे का एक जो गवर्नर हाउस होता है वो वाला गवर्नर हाउस था बलूचिस्तान का। तो वहाँ पर वहाँ से 200 मीटर के फ़ासले पर। और वैसे भी जो ग्वादर है वो हमारे कह लें कि सी पैक की वजह से कह लें या किसी भी वजह से कह लें कि वो हमारी एक तरह से कह लें बड़ी एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, ये कह लें एक हसास मकाम है। और वहाँ पर प्लाटिंग शलाटिंग हो के प्लॉट तो बहुत बिक रहे हैं और फ्यूचर है पाकिस्तान का वो वाला शहर और ये जुड़ा हुआ है जो इंटरनेशनल ट्रेड है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब की सब जुड़ी हुई है। ग्वादर जो है वो हमने अरबों से लिया था और मतलब वो ख़रीदा था हमने। तो इसके ऊपर जो कह लें कि बड़े मसले हैं लोगों के, दुबई वालों के अपने मसाइल हैं, यूएई जिसको हम कहते हैं उनके अपने मसाइल हैं कि अगर ये वाली पोर्ट जो है फ्री पोर्ट यहाँ पे बन गई, पोर्ट खुल गई तो बड़ा काम ख़राब होगा। तो जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं उसमें हमारे अपनों का भी मामला है, दुश्मनों का तो है ही, लेकिन ज़ाहिर है कि इकॉनमी बेसिक लड़ाई तो ये इकॉनमी की होती है कि उनको लगता है कि हमारी मार्केट बैठ जाएगी दुबई वालों को अगर ग्वादर खड़ा हो गया। और मैंने एक दफ़ा एक कॉलम भी पढ़ा था नज़ीर नाजी साहब का जो कराची के हवाले से था कि कराची इस एक वक्त में इंटरनेशनल सिटी था और उसका अमन जानबूझकर बर्बाद किया गया ताकि दुनिया की तक जिसको हम कहते हैं कि दुनिया की जो आँखों से वो ओझल रहे या एक डिस्टर्ब्ड एरिया रहे, ये एमकेएम को खड़ा करने की एक वजह ये भी बताई जाती है और इसके पीछे भी दुबई शबई वालों के हाथ हैं। तो बहरहाल मैं फिर आता हूँ पॉइंट के ऊपर कि बलूचिस्तान हो ग्वादर हो अब ये एक मैदान जंग सा बनने जा रहा है और बड़े अरसे से ये उसी तरह के हालात हैं। और इसके पीछे जो उनको सी पैक जिनकी मतलब है खटकता है जिनको वो हैं इसके पीछे। मैंने 2 दिन पहले भी एक व्लॉग किया था, अगर आपके वो याद हो कि कामरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सी पैक को निशाना बना रहे हैं और मैंने दरख्वास्त की थी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से जो ये कह रहे थे कि सी पैक के की तरफ उठने वाली जो हर मैली आँख है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब हमने अज़्म किया हुआ है कि किसी भी सी पैक के ऊपर फसाद कह लें या सी पैक को जो मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं या सी पैक को ख़राब करना चाहते हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर ये आर्मी चीफ साहब पता करा लें कि जो हैं कामरान खान साहब ये किसकी बोली बोल रहे हैं। कामरान खान साहब के ट्वीटों के बाद मतलब ये एक कंपेन भी हो सकती है। मैं तो बहरहाल किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना किसी की पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन माली मफादात जो होते हैं वो हमेशा माली मफादात, इक़्तिदार का लालच, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा कौमियत और कौमी बलवतनी के ऊपर गालिब आ जाती हैं। ये मीर जाफ़र मीर सादक जो थे इन्होंने अपनी मिट्टी से गद्दारी जो की थी, गंडेरियाँ चुपड़े नहीं की थी। ज़ाहिर है कि उनको कोई ना कोई माल पानी लग रहा था, उनके मफादात जो थे वो कौमी मफाद से ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे या कौम और वतन ने जो कुछ उनको देना था दुश्मन ने उनको ज़्यादा दिया, ज़्यादा फंडिंग की, तो वो कौम के ख़िलाफ़ भी चल पड़े, गद्दारी भी कर दी। तो यही मामला जो है वो हमारे साथ भी हो रहा है। हमें गद्दारों को पहचानना है और गद्दारों को बहरहाल मैं अगेन बार बार ये वाली बात कहता हूँ, ये किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं देने का अख्तियार
لیکن ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور وہ کیوں ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا جج کرنے کی اس سے زیادہ ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری انویسٹیگیشنوں کا حال بڑا عجیب و غریب سا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ تو بڑے عرصے سے ہے، نوروز خان سے، اس سے بھی پہلے کا شروع ہے۔ نوروز خان جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کوئی اچھی نہیں کی ہوئی، یہ ایک اپنی جگہ پر بات ہے، بات دور نکل جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ پریشان ہیں، جن کو لگ رہا ہے کہ ہماری سرزمین بلوچستان یا جن کا وہ صوبہ ہے، بلوچ جو قوم ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یار ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر ان کو بیٹھ کے ہمیں ان کے جو تحفظات ہیں اور جو ان کے اعتراضات ہیں، جو ان کے گلے اور شکوے ہیں، وہ بیٹھ کے دور کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں ہر وزیر اعظم جب بھی آتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ ناراض بلوچوں کو گلے سے لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ناراض بلوچوں کو بنانے کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک ہی شخصیت نے کام کیا ہے ابھی تک جتنا بڑا، وہ آصف علی زرداری ہے۔ اس کو گالیاں دینی ہے جس نے جتنی مرضی دے لے، لیکن آغاز حقوق بلوچستان جو تھا انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کے اوپر بھی مطلب پیسہ بہت گیا، اور پھر پیسہ وہ کہاں پہ لگا، کدھر گیا، عام لوگوں کے مسئلے مسائل حل نہیں ہو سکے۔ اس کے باوجود بھی درمیان میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، وہ جو لوگوں تک جانی چاہیے، جس کو سپلائی لائن کہتے ہیں، جو وفاق سے، پاکستان سے جو ٹھنڈی ہوا جانی چاہیے، وہ کوئی روک رہا ہے درمیان میں۔ وہ کون روک رہا ہے؟ یہ ہمیں بطور پاکستانی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، قائد اعظم ریزیڈنسی جو ہے زیارت میں، اس میں کچھ شرپسند جو تھے، ظاہر ہے ان کو شرپسند ہی کہیں گے، انہوں نے کام اس طرح کا کیا تھا، اور وہ 4 بندے کہے جاتے ہیں ملیٹنٹ تھے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی کے باہر جو گارڈ تھا اس کو انہوں نے قتل کیا، اور قائد اعظم کی تصویریں انہوں نے وہ پھاڑ دیں اور مطلب برباد کر دی پوری کی پوری جو قائد اعظم ریزیڈنسی تھی۔ تو اس کی پھر ویڈیوز بھی جاری کی انہوں نے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اتنا غصہ کاہے کا ہے بھائی، یہ جو ان کو غصہ ہے، وہ جو اتنا اپنا غصہ شو کرتے ہیں، اور وہ ہمارے جو کہہ لیں کہ جو قومی حمیت کہہ لیں، یا ہم جن سے محبت کرتے ہیں، یا جو استعارہ ہیں ہماری قومی زندگی کا، ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ کبھی وہ جھنڈا جلا دیتے ہیں، کبھی وہ قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو مطلب تباہ کرتے ہیں، کبھی قائد اعظم کے مجسمے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں، میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہرحال یہ ایک وہ کہہ لیں کہ پیمانہ ضرور ہے کہ کسی کا اینگر، کسی کا غصہ۔ اب پاکستان کے وہ جتنے بھی ہیں نا، وہ ہمارے محب وطن جو ہیں، جو ہم لوگوں کو غدار کہہ دیتے ہیں، مرضی ہے ان کی، وہ بیٹھ کے اب اس کے اوپر جو ہے، ابھی تک خیر کسی کو توفیق نہیں ہوئی، نیشنل میڈیا کے اوپر بھی چپ چان ہے، وفاقی جو وزراء ہیں وہ بیٹھ کے نواز شریف کی جان کو رو رہے ہیں، اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ بھی شروع ہو جائے گا، ہائے ہائے لٹے گئے، مارے گئے، مار دو، تباہ کر دو، اجاڑ دو، یہ کر دو۔ یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یار کہ وہ یہ والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ ایک تو بڑا آسان سا ہمارے پاس حل ہے کہ جی یہ اصل میں انڈیا کے ایجنٹ ہے، انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بھائی آپ سے وہ ناراض ہوئے ہیں تو انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کی سپلائی لائن کاٹ دیں۔ ہم ریاست پاکستان ہیں، ہم ایک ایٹمی ملک رکھتے ہیں، مطلب ایک ایٹمی ملک کے مالک ہیں، ایٹمی قوت ہیں ہم، تو ہم اتنا سا کام نہیں کر سکتے، کچھ شرپسندوں کی سپلائی لائن نہیں کاٹ سکتے، روک نہیں سکتے ان کو۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ قائد اعظم کی ریزیڈنسی کے اوپر میں نے پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ انکوائری کا ہے، مطلب انویسٹیگیشن کا ہے، اور انویسٹیگیشن میں ہم اتنے مٹھے ہیں کہ قائد اعظم ریزیڈنسی کے اوپر ہم نے پہلے سر آسمان پر اٹھایا، پھر لوگوں کو پکڑا، اور پھر 2013 کا واقعہ ہے، جون 2013 کا، اور 2000 مجھے یاد پڑتا ہے غالباً یہ 14 میں نہیں، یہ اس کے بعد بہرحال وہ ڈیٹ کوئی بھی ہے، ہم یہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس نے تمام جو ملزمان تھے ان کو عدم شہادتوں کی بنیاد پر بری کر دیا تھا۔ تو یہ ہماری انویسٹیگیشن کا حال ہے، یہ ہماری پروسیکیوشن کا حال ہے کہ یہ جناب واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہماری قومی غیرت جو ہے وہ جاگتی ہے،
اور پھر ستو پی کے دوبارہ سو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے کوئی کام سیریسلی کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اب بڑا شور اٹھے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ مجاہدین وطن جو ہیں، محبان وطن جو ہیں، وہ اٹھ کے پورا شور شرابہ ڈالیں گے اور مار دو، کاٹ دو بلوچوں کو، یہ کر دو، وہ کر دو، سارا کچھ کہیں گے۔ اس طرف نہیں جائیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ بلوچ جو کہتے ہیں کہ ہماری وسائل پر قبضہ ہے، یار وہ وسائل ان کے ہیں، ان کو دے دیں وسائل، لیکن ہم نے نہیں دینے۔ ہم نے پتہ نہیں کون کون سے ٹرک بھر کے، کون کون سی مائننگ کر کے، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے رہتے ہیں۔ اور میں بڑے افسوس سے یہ بات، میں کبھی اس علاقے میں نہیں گیا، لیکن جو ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہاں پر، وہ یہ بات بڑے شکوے کے ساتھ کرتے ہیں کہ یار کراچی میں ہم نے گیس دے دی ہوئی ہے، لیکن سوئی میں لوگوں کے پاس گیس نہیں تھی ایک وقت تک۔ اب مجھے آج کی سچویشن کا نہیں اتنا اندازہ، لیکن یہ ہے کہ جس کی دھرتی ہیں وسائل پہلے اسی کے ہیں۔ اب یہ کہ پاکستانیت کے جھنڈے میں ہم کسی سے کسی کی مٹی نہیں چھین سکتے، کسی کی جو کہتے ہیں دھرتی نہیں چھین سکتے۔ میں پہلے پنجابی ہوں، سوری ٹو سے اگر کسی کو برا لگے تو پاکستان اس کے بعد آتا ہے یار۔ یہ مطلب سب سے پہلے پاکستان کہنے والے جو ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق انہوں نے کیا۔ تو لہٰذا ٹھنڈے دل سے اور بڑی اس کو انویسٹیگیٹ کریں، ضرور کریں کہ یہ کون لوگ تھے، اور ان کو جو قانون میں لکھی گئی سزا ہے وہ ضرور دیں، اور اپنی پوری توانائی خرچ کریں۔ جذباتی ہو کے 4 دن نعرے لگا کے شور شرابہ کر کے تو جناب کہ اس کے بعد پھر بھول جائیں اس بات کو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یار وہ اتنا لوگ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ اتنا ان کی ناراضی کس چیز پر ہے؟ وہ ناراضی دور کر دیں۔ دنیا میں سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں بیٹھ کے بات کرنے سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ گیلانی صاحب ہوں، وہ بے نظیر بھٹو ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں، عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ایک مشیر رکھ لیا ہوا ہے ناراض بلوچوں سے بات کرنے کے لیے، وہ زین بگٹی صاحب کو۔ زین بگٹی صاحب بیچارے کیا بیچتے ہیں؟ کنہیں سننی انہوں نے گل؟ مطلب آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ خود رابطہ کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ نفرت المیوں کو جنم دیتی ہے۔ نفرت جو ہے وہ پتہ نہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویسے تو بڑے فین ہیں، ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں، علامہ اقبال کے بھی بڑے فین ہیں، اور پتہ نہیں وہ جعلی شعر علامہ اقبال کے جو لوگوں نے اپنے نام یعنی علامہ اقبال کے نام کے اوپر ٹھوکے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اتنوں اس شعر نے میری زندگی بدل دی۔ تو اس طرح کے وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ قاعدے وہ علامہ اقبال صاحب کو ایک دفعہ پڑھ لیں، محبت فاتح عالم، یہ ان کی ایک فلاسفی ہے، وہ پڑھ لیں۔ یہ کام محبت سے ہو سکتے ہیں۔ ڈرامے بازی چھوڑ دیں، اور یہ ڈرامے بازی صرف عمران خان صاحب نے نہیں، ہم سب کو چھوڑنی پڑے گی۔ میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں، میں پوری قوم کی بات جب کرتا ہوں تو پھر اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں، اس میں پھر صحافی بھی آتے ہیں، اس میں پاکستان کے جج بھی آتے ہیں، جرنیل بھی آتے ہیں، سارے کے سارے آتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یہ کام خراب ہو رہا ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات گزارش کر دوں کہ یہ ہے پاکستان کے میڈیا کی ٹوٹل اوقات، کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ قومی مفاد کے نام کے اوپر، اور پتہ نہیں کوئی قیامت آ جائے گی اگر یہ خبر وہ دے دیتے تھے۔ ابھی تک صبح 9:30 بجے کا واقعہ ہے، ابھی تک یہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر ایک ٹکر بھی میں نے کہیں پہ چلتا نہیں دیکھا، کسی بلٹن میں کوئی تذکرہ نہیں دیکھا، کسی ویب سائٹ کے اوپر ماں سوائے انڈیپینڈنٹ نے کیا ہے، شاید بی بی سی بھی ابھی تھوڑی دیر میں کر دے۔ لیکن یہ مطلب کیا، ہم وہ کیا بلی کو دیکھ کے جس طرح کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے لوگوں سے چھپا کے معاملات جو ہیں وہ بڑے مطلب ہے مسائل حل کر لیں گے۔ تو میڈیا کو بھی سانس لینے دیں، اس سے چیزیں جو ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے۔ انفارمیشن نہیں رکتی، یہ وہ دور ہے، اس پہ آپ انفارمیشن جو ہے اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے۔ انفارمیشن آ جائے گی تھوڑی دیر، اگر آپ نہیں روکیں گے تو فوراً آ جائے گی، اگر آپ روک کے رکھیں گے تو گھنٹے بعد آ جائے گی یار۔ تو یہ اس حکومت کی ٹوٹل اوقات ہے کہ ہر چیز فیک نیوز اپنے آپ کو پتہ کوئی نہیں کہ فیک نیوز کی ہوندی ہے، اور فیک نیوز کے نام پر اصل خبر بھی اور اصل تبصرہ بھی اس کا یہ گلا گھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو اس پاکستان کے میڈیا کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے
کہ یہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے قائد اعظم کے مجسمے کو بلاسٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کہیں کہ جی کہ یہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے، یہ ہوگا وہ، کوئی جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قائد اعظم کا مجسمہ مسمار کرنے والے، اس کو بلو کرنے والے وہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کون معاملات کر رہا ہے، ان کے معاملات خراب کون کر رہا ہے، ان سے بات کون کیوں نہیں کر رہا، وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ ساری انفارمیشن لوگوں کا حق ہے ان کے پاس پہنچے۔ تو برائے مہربانی ایک واقعہ ہوا ہے، اب اس واقعے کا انتقام لینے کی بجائے جو کہتے ہیں نا کورس آف لا، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جس نے کیا ہے اس کو پکڑیں، قوم کو سزا نہ دیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔